नाज़रीन 78,000 इजरायली फौजियों के जख्मी और डिसेबल होने की आज एक नई रिपोर्ट जो है वो नए एविडेंस जो है वो सामने आए हैं। इजराइल को कैसे इबरतनाक शिकस्त हुई है ये आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान नाज़रीन शाम से बड़ी भयानक खबरें सामने आ रही हैं। शाम के अंदर खाना जंगी फैल गई है और दमिश्क के ऊपर हमला हो गया है। बहुत ही भयानक और अफसोसनाक खबरें वहां से सामने आ रही हैं। एक तो प्रॉपर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, कोस्टल लाइन के ऊपर जो अटैक हुआ है, हजारों सिविलियंस, और अब उसमें पता चल रहा है कि औरतें और बच्चे भी शामिल थे। प्रॉपर जिसको आप वॉर क्राइम्स कहते हैं कि वो वहां पर हुए हैं। और अब दमिश्क के ऊपर जब वो अटैक हो गया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल शाम के अंदर क्या है ये आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान 5 वज़रा खारजा की जॉर्डन में मीटिंग हुई है। टर्की, इराक, लेबनान, जॉर्डन और ये सारे वहां पर बैठे हैं और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और इसी दरमियान नाज़रीन हिजबुल्लाह ने भरपूर अंदाज के अंदर इजराइल को कन्फ्रंट करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी ताकत, बल्कि हमने और ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो गेन की है और हम पूरी तरह से इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए, उसको लेबनान से धकेलने के लिए और जो आगे इजराइल जंग छेड़ने जा रहा है उसको पूरी तरह से सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है। यमन से भी ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही हैं। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है आपके सामने रखते हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। नज़ीर सबसे पहले जरा जो बड़ी गैर मामूली रिपोर्ट सामने आई है, इजराइल की इबरतनाक शिकस्त की रिपोर्ट सामने आई है। एक छोटी सी तंजीम ने कैसे दुनिया की मोस्ट मॉडर्न आर्मी बैक्ड बाय सुपर पावर उसको इबरतनाक शिकस्त दी है और आप उसको कहें कि तारीख में पहली शिकस्त फाश दी है। और ऑलरेडी ऑक्युपाइड फलस्तीनियों ने, यानी ऑलरेडी वो इजराइल की ऑक्यूपेशन के अंदर है, लेकिन इस सब के बावजूद फलस्तीनियों ने कैसे इजराइल को जो है वो धूल चटाई है, ये तमाम चीज़ें मजीद सबूतों के साथ सामने आई हैं। ये जो इजराइल नाज़रीन बार बार धमकियां दे रहा है हमला करने की, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमले की धमकियां लगा रहा है कई दिनों से, लेकिन हमला कर नहीं पा रहा है। उसका एक और एविडेंस आज ये सामने आया है कि इसकी फौज कैसे तितर बितर हो चुकी है। वो बयानात के जरिए, धमकियों के जरिए, एक आध एयर स्ट्राइक करके, एड बंद करके, इलेक्ट्रिसिटी बंद करके अपनी हैबत तो वही कायम रखना चाह रहा है। अपने बयानात में वो अपनी ताकत का वही मुजाहरा तो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तितर बितर हो चुकी है। उसकी 6 लाख फौज है इस वक्त तितर बितर मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। नज़ीर मजीद ये कंफर्म रिपोर्ट सामने आई है कि 78,000 इजरायली फौजी जख्मी और माजूर हो चुके हैं। 78,000, इसमें जो हलाक हुए हैं हजारों की तादाद में वो शामिल नहीं है। 78,000 जो जख्मी हुए हैं और डिसेबल हुए हैं। और अगली बात सुनिए, 1,70,000 ज़हनी मरीज इस वक्त बन चुके हैं और यह रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि यह कॉलोनी अब मजीद चलने वाली नहीं है। देखिए इजराइल सारा फौज के ऊपर खड़ा हुआ है और उसकी फौज की आज ये हालत हो चुकी है, यह कॉलोनी अब मजीद चलने वाली नहीं है। रीजनल, ग्लोबल और बाकी सारे डायनामिक्स तो ऑलरेडी बदल रहे हैं। उसमें इजराइल की तो सिर्फ ताकत के बलबूते के ऊपर कायम था और ताकत का भुरकस उन्होंने निकाल दिया है। ये चीजें पहले भी हम तो आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन आज इजराइल की तरफ से, यानी उनके मीडिया की जानब से इस बात को कंफर्म किया गया है। यानी अब अगर जहनों में सवाल आता है कि भाई हमास ने इसमें क्या गेन किया है, तो इतनी बड़ी उनको शिकस्त दी है, उनकी फौज को इस तरह से उड़ा के रख दिया है, तो अब वो अगर मजीद कोई जंग करते हैं तो वो कोई जंग मजीद जीतने के इस वक्त एबिलिटी नहीं रखते। आप जरा पहले रिपोर्ट देखिए। नंबर ऑफ वुंडेड डिसेबल्ड इन इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस राइजेस टू 78,000। ये कंफर्म जो स्टैट्स उन्होंने आज खुद जारी किए हैं, 78,000, और हलाकते इससे हटके हैं। और इसमें वो बता रहे हैं कि जो 50% अबव 50% जो इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं वो अंडर द एज ऑफ 30 है, यानी बिल्कुल नौजवान, अंडर द एज ऑफ 30 है उनकी उम्र। जो 50% से ज्यादा इनमें जो जख्मी और डिसेबल हुए हैं, बिल्कुल यंग उनके फौजी। ग्रोइंग कंसर्न्स विद इन द इजरायली आर्मी जनरल स्टाफ ओवर अ स्वेयर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। इस वक्त शदीद मैन पावर की कमी का सामना इजराइल को। अब आप अंदाजा करें कि 6 लाख इजरायली फौज थी और 6 लाख अब स्वेयर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर का शिकार हो गई है। और फिर वो कह रहे हैं द आर्मी इज फेसिंग अ सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन रेगुलर सोल्जर्स, many of whom are expected to remain on duty for the foreseeable future। इस वक्त जो सारे का सारा प्रेशर आ गया है वो उन रेगुलर सोल्जर्स के ऊपर आ गया है और वही मुसलसल ड्यूटीज कर रहे हैं और आगे दूर तक उनको नजर नहीं आ रहा कि उनको कोई गैप मिल सकेगा, उनको कोई छुट्टी मिल सकेगी और वो दोबारा से रिफ्रेश होकर वापस आ सकेंगे। तो वो मुस्तकिल ड्यूटीज कर करके वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं।
کیونکہ پیچھے سے وہ ریپلیسمنٹ ختم ہو گئی نا, اتنی بڑی فوج کا بھرکس نکل گیا ہے. اب جیسا کہ دیکھیے, tens of thousands of Israeli occupied forces reservists seek psychological treatment. 78,000 یہ گئے, ہزاروں ہلاک ہو گئے, اور 1,70,000 ذہنی مریض بن چکے ہیں. وہ اس وقت ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. Increasingly seeking psychological treatment after completing months of military services. Notably, 62% suffer from the psychological trauma. 62% جو اسرائیلی آرمی ہے وہ psychological trauma کا شکار ہو چکی ہے. 62%. اگر کسی آرمی کے اندر یہ حالت ہو جائے کہ ان کی 62% آرمی ذہنی مریض بن جائے, سائیکولوجیکل ٹروما کا شکار ہو جائے گا, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں وہ اس کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ذہنی جو مریض ان کی فوج بن گئی ہے, اس کے اندر 1,70,000 کی انرولمنٹ ہو چکی ہے, یعنی یہ بات کنفرم ہو گئی ہے. اینڈ پروگرام از وٹنسنگ ہائی ڈیمانڈ فرام دا ریزروسٹ, اور مزید آتے چلے جا رہے ہیں. اور اگلی بات سنیے, یہ ناقابل تسخیر اسرائیل کی حالت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ ادھر سے تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور کسی بھی آرمی کے اندر جب ویسے 62% تک پہنچ جائے کہ وہ ذہنی مریض بن چکے, تو آپ بتائیے وہ کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں, اور کیسے کوئی جنگ جیت سکتے ہیں, اور کیسے وہ قائم رہ سکتے ہیں جب وہ ہوں بھی ایک کالونی جو کھڑی ساری طاقت کے بلبوتے کے اوپر ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹیج آف تھراپسٹ بھی ہو گئی ہے. اتنی زیادہ تعداد سے پیچھے وہ آ رہے ہیں, ذہنی مریض فوجی آ رہے ہیں کہ آگے سے تھراپسٹ کم پڑ گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تھراپسٹ کہاں سے لائیں؟ باہر سے تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, باہر سے کوئی اسرائیل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان کے پاس اپنے اتنے تھراپسٹ نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینوں میں ہم نے آپ کے سامنے رپورٹس رکھی تھی کہ بہت سارے سائنٹسٹ, بہت سارے ڈاکٹرز, بہت سارے پروفیسرز اور باقی اسکلڈ لوگ جو ہے وہ اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اس تھراپی پروگرام کے اندر اسٹرگلنگ ٹو کیپ اپ ود دا گروئنگ ڈیمانڈ, ان کے لیے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ناممکن کے قریب ہو چکا ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 10,000 جو سولجرز ہیں, مطلب ان کی انرولمنٹ ہوئی ہے, 1,70,000 جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹروما کا شکار ہیں, ان کا علاج چل رہا ہے. اور اگلی رپورٹ یہ ہے کہ 10,000 آفیشلی اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جو ڈیزیز ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ 10,000 تو بالکل فارغ ہو گئے نا. آپ بلیو نہیں کر سکتے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 10,000 فوجیوں کا وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, آپ کہہ لیں کہ پاگل ہو جانا, اس سے کوئی بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اور اس میں ذرا نوٹ کریے, یہ جو اسرائیلی آرمی ہے, جو موسٹ ماڈرن آرمی ہے, جس کو سپر پاور ٹرین کرتی ہے, جس کی ٹیکنالوجی وہاں سے آتی ہے, جس کے لاجسٹکس, جس کے بعد جنگی طیارے, ہر وسائل, ناقابل تسخیر آرمی, مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور آرمی اس کو کہا جاتا ہے. دنیا کی جو 5-7 بڑی آرمیز ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا ابھی سامنا کسی اسٹیٹ ریگولر آرمی سے نہیں ہوا ہے کہ مصر کی فوج کے ساتھ لڑے ہوں, یا جارڈن کی فوج کے ساتھ لڑے ہوں, یا کوئی ٹرکی کی فوج کے ساتھ لڑے ہوں. نہیں, ان کا سامنا ایک حماس کے ساتھ ہوا ہے جو اس ایریا میں رہتی ہے, جو محاصرہ زدہ ایریا ہے, جو ان کی آکوپیشن کے اندر ہے, اور وہ صرف ایک تنظیم ہے, وہ اس کے ساتھ لڑی ہے. یعنی کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ 4 ملکوں نے مل کر جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اور اسٹیٹ آرمیز لڑی ہیں اور اس کے بعد اسرائیل کا یہ شرور. نہیں, یہ ایک چھوٹی سی تنظیم. اور آپ ذرا اندازہ کریں کیا ان کی بہادری ہوگی, کیا ان کی قربانیاں ہوں گی, کیا ان کا ڈسپلن ہوگا, اور کیا ان کی طاقت ہوگی کہ الدیف, یحییٰ سمر, جنہوں نے اس محاصرہ زدہ ایریا کے اندر اتنی بڑی فوج بنائی ہے کہ وہ ایسے اسرائیل کے ساتھ ٹکرائے ہیں کہ پورا ورلڈ آرڈر ہلا کے رکھ دیا ہے. اب اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر آپ کا پورا ہل گیا ہے, اس میں غزہ کے جنگ کا پورا کردار ہے. یوکرین کی جنگ تو کب سے چل رہی تھی, اصل میں تو یہ غزہ کی جنگ نے آ کر اس پروسیس کو جو ہے وہ تیز کیا. تو ایک محاصرہ زدہ علاقے کی ایک چھوٹی سی تنظیم وہ ایسے ٹکرائی ہے کہ پورا ورلڈ آرڈر اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو اسرائیل کی شکست کے قصے ہیں, یہ بہرحال آنے والی دہائیوں تک یہ سنائے جاتے رہیں گے کہ محکوم لوگوں نے وقت کے فرعون کے ساتھ کیسے وہ جا کر ٹکرائے اور مکمل طور پر ان کو دھول چٹائی, ان کا غرور جب وہ خاک میں ملا دیا. یقین مانیے یہ کالونی نہیں چل پا رہی ہے. اسرائیل کو نارمل سٹیٹ نہیں ہے, اسرائیل ایک کالونی ہے, جیسے برطانیہ کی کالونی تھی بر صغیر, تو 200 سال تک قائم رہی نا, ایٹ دی اینڈ ختم ہونا پڑا نا. کیوں؟ کیونکہ طاقت ختم ہو گئی. تو یہاں پر وہ طاقت چیلنج ہو چکی ہے بنیادی طور پر. اب یہ جو بار بار جنگ کر رہے ہیں, اگر یہ جنگ چھیڑیں گے یہ ان کی آخری جنگ ثابت ہوگی. حماس نے مزید فائٹرز بھرتی کر لی ہیں, اور حماس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے فائٹرز ہیں, ایسے کمانڈوز ہیں جو انہوں نے پچھلی 15 مہینوں کی جنگ کے اندر استعمال ہی نہیں کیے.
یعنی فوج میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے نا کہ اگر آپ کی فوج ایگزاسٹڈ ہے تو وہ کسی اور انداز میں لڑے گی، اگر آپ کی فوج فریش ہے تو کسی اور انداز میں لڑے گی۔ تو حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی فوج ہے جو انہوں نے ابھی استعمال ہی نہیں کی۔ کین یو بلیو دیٹ کہ مطلب انتہا ہے ویسے یہ۔ حالانکہ اسرائیل 1 مہینے میں حماس کو کرش کرنے والا تھا، اور حماس کہہ رہی کہ ہم نے تو ان 15 مہینوں کی بروٹل ترین وار میں، جہاں پر ٹینکس تھے، جہاں پر جنگی بیڑے تھے، جہاں پر اوپر سے مسلسل بمباری ہوتی تھی، جہاں پر امریکہ برطانیہ نے ڈائریکٹلی حصہ لیا، جرمنی فرانس نے ڈائریکٹلی اس میں مدد کی، وہ کہہ رہی حماس ہم نے تو اپنے پورے فوجی استعمال ہی نہیں کیے۔ تو یہ جو ہی ایک نئی جنگ شروع کریں گے، یقین مانیے ان کی آخری جنگ ہوگی، اور یہ کالونی اب نہیں چل پا رہی ہے، کسی طریقے نہیں چل پا رہی ہے۔ اور آج ابھی ذرا دیکھیے نیو یارک ٹائم کی کیا رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے آج لکھ دیا ہے کہ اسرائیل نے خود اپنے قیدی مارے ہیں۔ ریزسٹنس کی قید کے اندر اسرائیل نے اپنی بمباری سے اپنے قیدی جو ہے وہ مارے ہیں۔ یہ بات حماس پہلے دن سے کر رہی تھی، جو یہ قیدی مر رہے تھے، حماس کہہ رہی تھی یہ اسرائیل کی بمباری سے مار رہے ہیں، تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مغرب کہہ رہا تھا نہیں، چونکہ اسرائیل کہتا تھا کہ حماس جھوٹ بول رہی ہے، تو مغرب بھی کہتا تھا کہ ہاں جھوٹ بول رہی ہے حماس، مغربی میڈیا کہتا تھا جھوٹ بول رہی ہے، اینٹلی بلنکن آ کر کہتے تھے حماس جھوٹ بول رہی ہے۔ آج نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بمباری سے اپنے ہی قیدی مارے ہیں۔ اسرائیل killed tens of its own captives in war on Gaza. More than 40 Israeli captives held by Palestinian resistance factions were killed in the captivity by Israeli occupation forces, by Israeli bombing and friendly fire. تقریباً ٹوٹل جو تعداد بتائی جا رہی ہے 41 اسرائیلی کیپٹیوز مارے گئے ہیں اسرائیلی بمباری میں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے اسرائیل کا ایک عالمی بیانیہ ہے جس کو مغربی میڈیا بھی پرسو کرتا ہے، جس کو گورنمنٹس بھی پرسو کرتی ہیں کہ یہ حماس نے سارا کچھ کیا ہے۔ اب نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے، کوئی فلسطین حمایتی میڈیا نہیں لکھ رہا ہے، کوئی اسلامی دنیا کا میڈیا نہیں لکھ رہا ہے، یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے جو سب سے بڑا ان کا سپورٹر ہے۔ نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ انہوں نے تو خود اپنے بندے مارے۔ تو وہ جو ایک عالمی بیانیہ ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو لینے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس کو کتنا بڑا دھچکا ہے۔ اور پھر اسرائیل کے اندر اب کتنا پریشر بڑھے گا نیتن یاہو کے اوپر کہ جب وہاں پر یہ ایویڈنس سامنے آ چکا ہے۔ حماس تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے، لیکن اسرائیلی حماس کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ تو اسرائیلی گورنمنٹ کی بات سنیں گے نا۔ تو جب نیو یارک ٹائم نے یہ لکھ دیا کہ یہ بات سچ ہے، تو اب بتائیے کہ نیتن یاہو کے اوپر مزید کتنا پریشر آئے گا۔ اور ادھر سے دیکھیے جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ٹاکس بڑی زبردست رہی ہیں حماس کے ساتھ، اور ود ان ویکس حماس کے ساتھ کوئی ہماری بات طے ہو سکتی ہے۔ یہ یو ایس کے جو انوائے ہیں ہاسٹیجز کے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ یو ایس انوائے کانفیڈنٹ کیپٹیو ڈیل ود حماس پاسبل ود ان ویکس، اور اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حماس آر دا پریٹی گڈ گائز۔ مطلب پورا مغربی ریسورسز پروپیگنڈا مشینری جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینری ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ ایک حماس کے خلاف وہ پی آر وار بھی نہیں جیت سکے، اپنی پروپیگنڈا وار حماس کے خلاف بھی نہیں جیت سکے۔ اور آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ حماس از اے پریٹی گڈ گائز، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان ویکس ہماری بات طے ہو سکتی ہے، کیونکہ حماس بہت اچھی ہے، حماس کے ساتھ ہماری میٹنگ بڑی ایک تو پازیٹیو رہی ہے، اور وہ نیگوسیشنز کو پسند کرتے ہیں، وہ مطلب ہٹ دھرمی نہیں دکھا رہے ہیں، وہ نیگوسیشنز کو پسند کرتے ہیں۔ ان سے مل کر جو ہے بڑا اچھا لگا، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور ود ان ویکس ہم کسی نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی جو کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے کہا جی ہم تو الیکٹریسٹی کٹ کر رہے ہیں اور حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ود ان ویکس جو ہے ہم حماس کے ساتھ کسی ڈیل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ اختتام ہے۔ اب دیکھیے کہ امریکہ کے سامنے حماس کے لیڈرز ڈائریکٹ آ کر بیٹھے ہیں۔ بھائی سی آئی اے اور موساد یہ تو مل کر حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کو اسیسینیٹ انہوں نے کیا ہے، اور اب بھی ان کے خلاف انٹیلیجنس وغیرہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے۔ اب ذرا تصور کریں کہ تھرڈ پارٹی اس میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو سارے مذاکرات ہوئے ہیں، حماس اپنی بات قطر یا مصر کے سامنے رکھتے تھے، وہ آگے جا کر کنوے کرتے تھے۔ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ادھر امریکی انوائے بیٹھا ہے، سامنے حماس کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، ون آن ون، کوئی تیسرا بندہ ہے ہی نہیں، قطر بھی نہیں ہے درمیان میں۔ خلیل الحیا اور باقی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات ہوئی، اور ایک نہیں کافی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے، ان کے انوائے کہہ رہا ہے کہ اب دوبارہ بھی مزید ہم ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا ان کے کھیل اوور ہونے کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی یہ ہیجمنی، ان کی بدماشی، ان کا یہ اقتدار اس طرح سے چلنے والا نہیں ہے۔ اور 100 سال کا یہ تنازع ہے جس میں اب دیکھیے اتنی بڑی جنگ لڑ کر اتنی بڑی ان کو شکست دی گئی ہے، تو الٹیمیٹلی ان کو وہ شرائط ماننا پڑیں گی، اور الٹیمیٹلی سرنڈر ہی ان کا آپشن ہے۔
اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ذرا شام کی صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بڑی بھیانک صورتحال ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے، پراپر جس کو آپ کہتے ہیں نا وار کرائمز، مطلب دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے وار کرائم، وہ اس وقت شام میں ہو رہے ہیں، اور ابھی اسرائیل نہیں کر رہا ہے، یہ شامی خود کر رہے ہیں، اور فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں، کرسچنز کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کرسچن کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ داعش سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بشار الاسد کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے کرسچنز کو بچانے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تلسی گیبرڈ جو اس وقت نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بتا چکی ہے کہ یہ تو سارا ہمارا پروجیکٹ تھا نا، اس سیریا کو ڈیسٹیبلائز کرنا، وہاں پر یہ خانہ جنگی شروع کروانا اور بشار الاسد کو یہ سارے معاملات میں ڈریگ کرنا، وہ تو بتا چکے ہیں یہ ہمارا پروجیکٹ تھا۔ تو یہ جو کرسچنز ہیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ داعش سے تھا، اور ان کو حزب اللہ نے پروٹیکٹ کیا، ریزسٹنس نے اور ایران نے اور باقیوں نے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، آن ریکارڈ جا کر چیک کر لیں کہ اس کے اوپر ان کو ایوارڈ بھی بشار الاسد کو وہاں پر بلا کر اٹلی کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے ان کا آن ریکارڈ شکریہ پڑا ہوا ہے، جا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پروٹیکٹ کیا کرسچنز کو۔ تو بات یہ کہ جو بھی ہوا وہ ہسٹری ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے، بشار الاسد نے جو کیا اور جو تاریخ ہے ہم اس میں نہیں جا رہے، جو جتنا قصوروار ہے اس کو وہ سزا ملنی چاہیے، یہ بنیادی بات نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کو حکومت مل گئی ہے جیسے تیسے بھی، اب صرف یہ بتا دیں کہ ان ہزاروں سویلینز کو مارنے کی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر جسٹیفیکیشن کسی طرح کی ہے تو بتائیں۔ اور اب یورپی جو ممالک ہیں ان کی بھی پوزیشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے فٹافٹ ان کو سپورٹ کیا، برانڈ بنا کر جو ہے ان کی برانڈنگ کر کے پینٹ کوٹ پہنا کر ان کو سامنے لایا، اور ٹاپ میڈیا BBC CNN اور ادھر ادھر یورپین میڈیا آ کر انٹرویوز کر رہا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا انقلاب یہاں پر برپا کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ ان کی پوزیشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے مزید سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر سویلینز وار کرائمز ہو رہے ہیں باقاعدہ طور پر، آپ اندازہ کریں کیا ان کے پاس یہ وار کرائمز کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ مطلب کسی کے پاس بھی وار کرائمز کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے؟ یہ شام کے لوگ ہیں اور دنیا کے کسی بھی خطے کے لوگ ہوں، آپ سویلینز کو امان حاصل ہوتی ہے۔ بھئی اسرائیل کے ساتھ ساری لڑائی کس بات کی ہے؟ یہی تو لڑائی ہے کہ انہوں نے سویلینز کو وہاں پر شہید کیا ہے۔ تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کیا ہے ان کو انسان نہ سمجھیے، یہ بالکل انسان نہیں ہے، اور یہ وہی داعش کے لوگ ہیں، انہی کو آپ کہہ لیں نا کہ کور پہنا کر جو ہے وہ یہاں پر یہ اقتدار میں لے کر آئے تھے، اور جنہوں نے دین کو بھی پوری دنیا میں بدنام کیا اپنی حرکتوں سے، اب یہ دوبارہ سے وہی چیزیں اس وقت کر رہے ہیں۔ اچھا اب ناظرین آپ ذرا اندازہ کریں یہ صورتحال کتنی خراب ہو گئی ہے کہ لڑائی جو ہے وہ کیپٹل تک پھیل گئی ہے، دمشق تک لڑائی پھیل چکی ہے، دمشق کے اوپر اس وقت حملہ ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لیے ہم پہلے دن سے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اب انہوں نے وہاں پر جا کر ان کے سویلینز کو نشانہ بنایا ہے، اب وہ آگے سے بھڑک اٹھے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ دمشق کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اور یہاں پر ہم بار بار وارن کر رہے تھے، اور وہاں پر مڈل ایسٹ میں مختلف لیڈرز جو ہیں وہ وارن کر رہے تھے، ایران بار بار وارن کر رہا تھا کہ یہ اسرائیلی پروجیکٹ ہے شام کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا۔ تو STS کو جولانی کو کیا یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس کا جو ہے وہ فائدہ کر رہے ہیں؟ تو یہ کیپٹل کے اوپر حملہ ہو جانا یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی بھیانک صورتحال ہے۔ یعنی ایسا تھا نا کہ لڑائی ایک جگہ پر ہے، ایک خاص علاقے میں، اب وہ وہاں سے پھیل کر اچانک دمشق تک پہنچ گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی نازک صورتحال ہے، جو STS کی حکومت ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر ہے، اور اگر وہاں سے کچھ اور گروپس اٹھ کر STS کو ہٹا کر خود دمشق کے اوپر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ STS کو بچانے کے لیے باہر سے کوئی فورس آنے والی نہیں ہے، ان کے اپنے فائٹرز نے ہی جو ہے وہ سارا معاملہ کرنا ہے، جو اس وقت سویلینز کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی نازک صورتحال ہو گئی ہے، یہ مزید پھیلے گا تو پورا شام ایک نئی خانہ جنگی کے اندر چلا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب گروپس لڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ انتہائی کنڈیمنیبل ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پوری دنیا سے شدید مذمت جولانی فورسز کی ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل کنڈیمنیشنز آف سویلین میس کلنگز ان سیریا پور ان اینڈ انٹرمیٹنٹ کلیشز ریچ سیریاز کیپٹل۔ اب یونائٹڈ نیشن کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے کوسٹل لائن میں کہ یہاں پر کیا قیامت برپا ہوئی ہے وہ دیکھنے وہاں پر گئے۔ UN ٹیم انسپیکٹس میسیکر سائٹس ان سیریا ایز کلیشز ایکسپینڈ ٹو کیپٹل۔ لڑائی جو ہے وہ کیپٹل تک پھیل گئی ہے اور UN کی ٹیم کوسٹل لائن میں وہ دیکھنے گئی ہے، گلیوں کے اندر باڈیز پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی اپنے کھڑا ہوا تھا دروازے کے اوپر، ان کو اور گھروں کو جلا دیا گیا، لوٹ لیا گیا، اور ابھی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق عورتیں اور بچے بھی اس میں شامل تھے۔
ان सिविलियंस के बनने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और ये देखिए, द शॉप्स एंड होम्स दैट वर लूटेड एंड बर्न्ट, दुकानें लूट ली गई, रेडियां लूट ली गई। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस वर सीन इन फुटेज कमिटिंग हीनियस वॉर क्राइम्स, ये जुलानी की फोर्सेस जो है। और आगे फिर वो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, रिपोर्ट में ये कंफर्म हो चुका है। अब यमन की जानिब से बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है और उन्होंने इन इवेंट्स की सख्ती से मजम्मत की और जुलानी फोर्सेस की सख्ती से मजम्मत की है कि जो कुछ ये वहां पर सिविलियंस के साथ कर रहे हैं। असल में बात पता है क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो दाइश के साथ लड़ चुकी है, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये कौन से लोग हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है, इनकी असलियत क्या है, इनकी हकीकत क्या है। ठीक है, तो वो इनसे लड़े हुए हैं, दाइश के साथ वो लड़े हैं। ठीक है, इसलिए उनको पता था कि ये अंदर से लोग कैसे हैं। फिलहाल इनकी ब्रांडिंग करके और पैंट कोट पहनाकर बिठाया जा रहा है, तो उनकी असलियत अब दुनिया के बेसिकली सामने आ चुकी है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से इजराइल का सामना करेंगे और ये लेबनान में जहां पर मौजूद है इनको निकालेंगे, और जो नई जंग अगर इजराइल शुरू करता है तो उसमें हम अपनी कैपेबिलिटीज मजीद गेन कर चुके हैं। डिस्पाइट हार्डशिप्स हिजबुल्लाह रिटेन इट्स कैपेबिलिटीज। और फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा ये जो इजरायली सेटलर्स लेबनान के अंदर दाखिल हुए हैं और वहां पर रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब इजरायली सेटलर्स को लेबनान में लाया गया और वहां पर उन्होंने रिचुअल्स परफॉर्म किए, तो जाहिर बात है कि वो जो ग्रेटर इजराइल है ये उसी का इशारा है ना, वो अपनी तरफ से तो ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं और कि हमें 2000 साल बाद इस जमीन के ऊपर दोबारा से हमारा कंट्रोल हुआ है, तो वो उस तनाजुर के अंदर आकर यहां पर रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मेजर इजरायली प्रोजेक्ट दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ओशन टू द गल्फ, यानी पर्शियन गल्फ वहां से लेकर मेडिटेरेनियन सी, ये ग्रेटर इजराइल का मैप है ना, तो ये उन्होंने आज बात की है। आई से टू द इजरायलीज इवन इफ यू स्टे एट दीज पॉइंट्स द रेजिस्टेंस विल नॉट लेट यू कंटिन्यू देयर। ये जो 5 पॉइंट्स हैं यहां से भी तुम्हें निकालेंगे। एंड इफ ऑक्यूपेशन परसिस्ट it must be confronted by the army, the people and the resistance, and we will not stop the resistance no matter what you do। हम किसी सूरत में जो रेजिस्टेंस है उसको रोकेंगे नहीं और हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तेज़ी के साथ बदलते हुए मंजरनामे हैं। सेक्रेटरी रूबियो आज पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया में और अगले 2 दिन तक वो यहीं काम करेंगे। मिडल ईस्ट पर बात होगी, सीरिया डिस्कस होगा, गज़ा और ये सारे प्लान्स। स्टीव विटकॉफ जो है वो बुध वाले दिन पहुंचेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त मिडिल ईस्ट जो है वो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी बना हुआ है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।